अमूमन हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और दुनिया में बदलती हुई तब्दीलियों के बारे में मुख्तलिफ पेचीदा मौज़ूआत को बड़े सादा मगर बड़े पुरवकार अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम अमूमन कोशिश करते हैं कि हम आप तक ऐसे बर्निंग इशूज़ के बारे में मालूमात आपको फराहम करें, और इसी सिलसिले में चूँकि मौजूदा सियासत भी बड़ी तब्दीलियाँ और बड़े बड़े चेंजेस सामने नज़र आ रही हैं, इन तमाम तर हालात और ख़ास कर मौजूदा पीरियड में जबकि एक तरफ अमेरिका अपनी पावर प्रोजेक्शन के ज़रिए और अपनी डिटरेंस पॉलिसी को अपनाते हुए दुनिया में और ख़ास कर मिडिल ईस्ट के ख़त्े में अपने असर रसूख को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब ईरान जो कि अपनी एसिमेट्रिक अप्रोच के साथ अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपनी मफादात को और ख़ास कर अपनी जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के बरखिलाफ़ बरसर पैकार है। तो इसी सिलसिले में हमने आज के प्रोग्राम में ज़हमत ये है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़े अच्छा नज़र रखते हैं और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स कमेंटेटर भी हैं, एकेडमिक रिसर्चर भी है जनाब खलील रहमान काकड़ साहब। आपका बड़ा शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें वक्त दी। शमसुर रहमान साहब, वालेकुम अस्सलाम, और आपके तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू सो मच शम्स साहब। बड़ी नवाजिश, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम तमाम तर तमहीद से बढ़कर आपसे पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपसे जानेंगे कि क्या पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के मेन डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और क्या पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, और क्या पाकिस्तान अपने कौमी मफादात को तकमील देने के लिए और उनको इस खिते में, इस रीजन में और वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है, और इस सिलसिले में आपका नज़र जानने की कोशिश करेंगे। शमसुर रहमान साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, देखिए फ्रॉम द डे फर्स्ट, फ्रॉम 1947 पाकिस्तान जो था उसकी नेशनल जो ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी थी, दैट वाज हाइफिनेटेड। और हाइफिनेशन से मेरा मुराद ये है कि वी वर टिल्टेड टुवर्ड्स वर्ल्ड पावर, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप न्यू बॉर्न हुए थे वर्ल्ड मैप पे, सो यू नीडेड सम हेल्प, और वो हेल्प जो थी वो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा तौर पे मिल रही थी, जहाँ पर काफ़ी ममालिक जो थे दे वर टिल्टेड टुवर्ड रशिया। लेकिन पाकिस्तान ने साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान ने बड़ी इम्प्रूवमेंट शो की, और पाकिस्तान ने साथ साथ आज अगर मैं करंटली बात करूं तो फॉरेन पॉलिसी स्टैंडर्ड्स जो पाकिस्तान के हैं वो ऑल टाइम्स हाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो डी हाइफिनेटेड पॉलिसी, क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक स्टेट थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मे गॉड फेवर्स पाकिस्तान एवरी टाइम। पाकिस्तान जो है उसकी जो ख़ास तौर पे 4 पिलर्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो एक ज्योग्राफी है, एक जो है वो पाकिस्तान का सिक्योरिटी है, जो ख़ास तौर पे अगर सिक्योरिटी की बात करें, इकोनॉमी पाकिस्तान की बड़ी काउंट आउट करती है, और फिर दूसरा हमारा बैलेंसिंग बिटवीन द वर्ल्ड पावर्स, जो बैलेंसिंग पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान ने बड़ा सीखा है, बड़ा इवॉल्व किया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को। ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तान के वर्ल्ड पावर्स के साथ रिलेशंस बताऊँ, देखिए पाकिस्तान के डोमेस्टिक अपने रिलेशंस एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक इट्स रिलेशंस विद द इमीडिएट नेबर्स। हमारे इमीडिएट नेबर्स में वी आर डीलिंग विद इंडिया, जो कि एक हॉस्टाइल हमारा जो है नेबर है। उसके बाद हम चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर और इमर्जिंग पावर। और उसके बाद अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा जाए, और ऑल्सो अगर आप देखें तो रशिया, क्योंकि जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग रही है कोल्ड वार में, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल, जबकि पाकिस्तान ने सीटो सेंटो ज्वाइन किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान ने बड़े अच्छे रिलेशंस एट द सेम टाइम रशिया के साथ रखे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टील मिल है कराची का, ये रशिया ने जो है बिल्ड किया था पाकिस्तान को। और उससे हटके अगर आप देखें कलामी माप, यानी कि मौजूदा पीरियड में भी जबकि पाकिस्तान 2 मेजर पावर्स के साथ अपनी ताल्लुकात को
برقرار رکھے ہوئے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہیجنگ اسٹریٹجی کو یا زیرو سم الائنمنٹ ٹریپ سے بچ رہا ہے اور بلکہ ان قوتوں کے درمیان ایک بیلنس رکھنے کا سخت رکھتا ہے. شمس صاحب دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ سیف گارڈنگ یور سیلف انٹرسٹ وین اٹ کمس ٹو ڈپلومیسی, وین اٹ کمس ٹو فارن پالیسی. پاکستان جو ہے وہ ہینری کسنجر صاحب کہتے ہیں, ون آف مائی فیوریٹ ڈپلومیٹس, وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دی فرینڈ شپ, اٹس اباؤٹ یور انٹرسٹ. آپ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں. اور پاکستان جو ہے, پاکستان ایک پریگمیٹک فارن پالیسی لے کر چل رہا ہے فرام دا ڈے فرسٹ. پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ورلڈ پاور میں اس کی ایک سے بھی ہو, اور جو کہ ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جغرافی جو ہم ہولڈ کرتے ہیں ورلڈ پالیٹکس میں, دیٹ از ویری پرومیننٹ. اور دنیا کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے, چاہے وہ ہماری ملٹری پاور ہو. اکانومی دیکھیں, نو ڈاؤٹ اکانومی ہماری ہمیشہ جو ہے وہ ہوسٹائل پوزیشن میں رہی ہے, بٹ پاکستان از ٹرائنگ اٹس لیول بیسٹ. پاکستان جو ہے وہ ایک طرف ٹیررزم, دوسری طرف ورلڈ پاور پالیٹکس میں انڈلج رہا ہے. پھر آپ کے جو یہ ہوسٹائل نیبرز ہیں, پہلے ایسٹ تھا اب ویسٹ بھی ہے, تو یہ سب چیزیں پاکستان کو دیکھنا پڑ رہا ہے. پاکستان از ویری اسمارٹلی پلینگ ہر کارڈ. پاکستان بہت زبردست طریقے سے اپنے کارڈز پلے کر رہا ہے, کیونکہ باقاعدہ یو ایس اے کے میگزینز ہیں, انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو ٹائٹل آؤٹ کیا ہے کہ آل ٹائم ہائی فارن پالیسی ہے پاکستان کی, اور بڑا ویلڈ ہے. پاکستان از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار دا ورلڈ پاورز, پاکستان از ایکولی امپورٹنٹ ان دا مسلم ورلڈ آلسو. اگر آپ مسلم ورلڈ کی ڈومین دیکھیں, دا وے پاکستان از پلینگ ہر کارڈز, کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو بھی مینٹین کر رہا ہے اور وہ اپنی فارن پالیسی میں اپنی سے کو بھی سیف گارڈ کر رہا ہے. اس کی پریگمیٹزم کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں شمس صاحب, کہ پاکستان آن دا سیم ٹیبل saying to someone that you are doing wrong and appreciating someone that I appreciate your this act. یہ جو ہے یہ بڑی زبردست پاکستان کی فارن پالیسی کی جو ہے وہ میں کہتا ہوں سکسیس ہے. یقیناً, یعنی آپ نے بڑا ریئلسٹکلی پاکستان کے فارن پالیسی کے بارے میں آپ نے کامنٹس دیے کہ پاکستان کس طرح اپنے قومی مفادات جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی جہاں جہاں فلو ہوتی ہے, ہماری فارن پالیسی بھی اسی جانب بڑھتی ہے اور بڑے گریٹ اچیومنٹس ہے. اور یقیناً فارن پالیسی پیورلی قومی مفادات پر اس کی بنیاد اور اساس ہوتی ہے, اور اس میں کوئی ایسا اپروچ کہ ہم کسی ملک کو ڈائریکٹلی ہم اس کو اپنا آلائی بنائیں یا کسی ملک کو ہم اپنے بلاکس میں شامل کریں, تو یقیناً موجودہ حالات میں پاکستان یعنی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہینری کسنجر کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں, اور قومی مفادات کی تکمیل کے لیے, یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فارن پالیسی میں کوئی مستقل دوست اور دشمن کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. دیر از نو پرماننٹ فرینڈ اینڈ اینیمیز ان فارن ریلیشنز. ہسٹوریکلی جیسے آپ نے ٹچ دیا کہ پاکستان کی فارن پالیسی ایک سیکیورٹی سینٹرک اپروچ رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پیریڈ میں پاکستان سیکیورٹی سینٹرک اپروچ سے ہٹ کر جیو اکانومک اپروچز کو اپنا رہا ہے, اور خاص کر اس میں جو ہمارے SIFC ہے اور CDF اور ان کے جو کلیدی کردار رہا ہے ہماری فارن پالیسی اور ٹوورڈس اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ؟ شمس صاحب, اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے, پہلے اگر پاکستان کی فارن پالیسی آپ اٹھائیں وہ سیکیورٹی سینٹرک تھی, لیکن سلولی اینڈ گریجولی جو وار آن ٹیرر تھی 20 ایئرز وار جو رہی ہے, وہ جیسے ختم ہوئی, جیسے اینڈ کو پہنچی 2020 میں, اس میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا ٹو میڈیٹ. جو دوحہ ٹاکس تھے پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا. تو پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ بیٹھیں اور انہوں نے آپس میں یہ چیز جو ہے ڈیسائیڈ کی کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں اب شفٹ آنا چاہیے, اینڈ دیٹ واز دا نیڈ آف ٹائم. پاکستان نے اپنی جو ہائیفینیٹڈ پالیسی تھی فارن پالیسی, اس کو ڈی ہائیفینیٹڈ کیا. ڈی ہائیفینیٹڈ ان اے سینس کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ وی ول ناٹ چوز اونلی ون پاور. ہم نے جو ہے رشیا along with چائنا اینڈ along with USA, ہم نے سب کے ساتھ جو ہے بڑے
اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور مسلم ورلڈ میں بھی پاکستان نے یہی سوچا کہ اٹ از ان ہر بینیفٹس کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ایران ایز اے شیعہ اسٹیٹس اور سعودی عرب ایز اے سنی اسٹیٹ، کہ وہ دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے. اور ان سب کے لیے پاکستان کو جو ایک امید کی کرن نظر آئی وہ اکانومی میں آئی. پاکستان نے سوچا کہ آئی ہیو ٹو شفٹ مائی فارن پالیسی فرام سیکورٹی سینٹرک ٹو اکانومی سینٹرک، اور اکانومک سینٹرک میں پاکستان نے بڑے اچھے مووز لیے، جس میں 2013-15 سے انیشیٹو لیا سی پیک کا. سی پیک ایک بہت بڑا بی آر آئی کا فلیگ پروجیکٹ ہے جو چائنا کے ساتھ پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے. اس کے بعد ایس آئی ایف سی کا ایز یو سیڈ، اور یہ بہت بڑا پاکستان نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ وہ 2035 تک 1 ٹریلین اکانومی جو ہے وہ اس کو اچیو کرے گا. اور ہماری نیک تمنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ول ڈیفینیٹلی گونا ڈو دیٹ. اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کو جو ٹیررزم فرام کراس بارڈر ٹیررزم فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور یہ جو اسکرمشز ہیں، یہ جو وار ٹائپ سچویشن ہے ود افغانستان رائٹ ناؤ، یہ چیزیں پاکستان کو بڑا انڈلج کیے ہوئے ہیں. اور پھر خاص طور پہ پاکستان جو ہے وہ اٹ از اسٹل ٹرائنگ ہر لیول بیسٹ. ابھی جب یو ایس اے گئے تھے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو وہاں پر جو ہے ٹرمپ صاحب سے انہوں نے ریئر ارتھ منرلز کی جو ہے ان کو پیشکش کی، کیونکہ پاکستان از ون آف دا رچ کیا نام ہے کنٹری جہاں تک ریئر ارتھ منرلز کی بات کی جاتی ہے. اور آنے والا جو گولڈ ہے، آنے والا جو وہ ہے، آپ کو دکھائی دے گا کہ دا فیوچر بلانگس ٹو ریئر ارتھ منرلز اینڈ دیر از اے گریٹ اسٹریٹجی بیہائنڈ دیٹ. کیونکہ آپ کے جتنے بھی اے آئی فنکشنل جتنے بھی چپس ہیں، جتنے بھی آپ کے اے آئی ٹولز ہیں، گیجٹس ہیں، اس میں جو ہے آپ کو اسپیس ٹیکنالوجی میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ آپ کو کافی ضرورت پڑنے والی ہے ان دا فیوچر. سو ایز فار ایز پاکستان's economic shift is concerned in geostrategic policy, in foreign policy, I think Pakistan is doing very well. خلیل الرحمان کاکڑ صاحب، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں اسٹریٹجک آٹونمی یا ملٹی الائنمنٹ اور ایشو بیسڈ کوآپریشن کے درمیان توازن اور بیلنس رکھ سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ دنیا ملٹی پولرٹی کی طرف بڑھ رہی ہے یا ملٹی پولر ٹرانزیشن ہو رہی ہے. تو ایسے وقت میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ شمس صاحب، پاکستان کے لیے بیسٹ پالیسی آپشن یہی ہے کہ پاکستان شوڈ ہیو گڈ ریلیشن، کارڈیل ریلیشن ود آل اٹس نیبرز اینڈ ود آل دی ورلڈ پاورز ایکولی. اینڈ پاکستان از ٹرائنگ ہر لیول بیسٹ ٹو اچیو دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹیو. وہ کیا ہے کہ دیکھیں، چائنا ہمارا امیجیٹ نیبر ہے، چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے اور پاکستان کا آئرن بردر ہے. چائنا خود کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے اسٹریٹجک امپورٹنس کے لیے بڑا ہائی سٹیک رکھتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا پاکستان کی سیکیورٹی کو. ابھی جب ریسنٹلی ہمارے انڈیا کے ساتھ جب ہمارا ایک چھوٹی وار ہوئی تھی تو آپ نے اس کو دیکھا کہ چائنا کا جو ایک سپورٹ تھا پاکستان کے ساتھ، دیٹ ہیز ریئلی گیون اے ویری گریٹ پش ٹو پاکستان ٹو بی سکسیزفل. اور اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ یو ایس اے کی پالیسی دیکھیں یو ایس اے جو ہے وہ ایک، ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے تھے تو کبھی کبھار ہم اس کو یوں پڑھتے تھے کہ دا پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس از دی پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ، اینڈ نو ڈاؤٹ ان دیٹ، کیونکہ وہ کافی چیزوں کو بیک کرتا ہے. آپ کے دنیا کے جتنے بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ یو این ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ دوسرے جو ہیں آئی ایم ایف ہو، ان سب میں ایک بہت بڑی سے جو ہے وہ ویسٹرن پالیٹکس، جس میں خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. سو یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ. آپ کو پیرللی جو ہے دونوں کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز رکھنے ہیں. چائنا کی اگر بات کی جائے، دیکھیں چائنا اور پاکستان جو ہے وہ اکنامیکل بہت زیادہ جو ہے وہ آپس میں تعلقات رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک اسٹریٹجک امپورٹنس کی بات کی جائے، جب سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے یا ہماری کوئی اکنامیکل ایڈ کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں پر امریکہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے دیٹ از ویری سکسیزفلی پلینگ ہر کارڈس، اور پاکستان بڑا اچھا بڑا پریگمیٹک موو کھیل رہا ہے کہ وہ یو ایس اے کے ساتھ، کیونکہ پاکستان اور یو ایس اے کا جو ریلیشن ہے وہ کیرٹ اور سٹک پالیسی پر بیسڈ ہے.
امریکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی کبھار اسٹک بھی یوز کرتا ہے اور کبھی کبھار آپ کے ساتھ کیرٹس بھی جو ہے وہ پالیسی یوز کرتا ہے. سو پاکستان ایز فار ایز اگر دیکھا جائے پاکستان از پلئنگ ویری ویل اینڈ یس پاکستان ہیز دا پوٹینشیل اینڈ ماشاء اللہ بین ڈوئنگ ویری ویل رائٹ ناؤ آن دا ورلڈ اسٹیج کہ پاکستان جو ہے اس نے دونوں ملکوں کو بڑا جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہوا ہے. پاکستان کس حد تک ریجنل کمپلیکس سیکورٹی تھیوری کے تناظر میں مڈل ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ریجنز کے درمیان ایک کنیکٹڈ اسٹیٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ شمس صاحب اگر آپ پاکستان کی جو ریجنل پالیٹکس ہے پاکستان کی اس میں بہت بڑی سے ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان کا بہت جو ہے ضروری اور بڑا پرومیننٹ جو ہے کردار ہے کیونکہ پاکستان شیئرز امیجیٹ بارڈر ود ایران. تو پاکستان اگر خدا نخواستہ ایران میں ڈی اسٹیبلائزیشن آتی ہے ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے یا وہاں پر کسی قسم کا کوئی ٹرمائل یا کیوس ہوتا ہے دیٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ پاکستان ہارڈلی. اور جہاں تک اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے انرجی کا اگر آپ اٹھائیں پاکستان 100 میں سے 80% اپنے جو انرجی کے نیڈز ہیں وہ فرام دا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے وہاں سے مکمل کرتا ہے. تو پاکستان کے حق میں دونوں کیونکہ پاکستان ہیز ویری کلوز ریلیشنز ود دا مسلم ورلڈ اور مسلم ورلڈ میں آپ کے شیعہ سنی جو ہے یہ ڈویژن انفارچونیٹلی جو ہے اس نے پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز کریٹ کیے ہیں. اور پھر خاص طور پہ پاکستان نے جو عام ایگریمنٹ سائن کیا ہے ود سعودی عربیہ ریسنٹلی دیٹ ہیز کریٹڈ مچ مور گریٹر چیلنج فار پاکستان. چاہے وہ پھر اکنامک ٹرمز میں ہوں پاکستان کی اکانومی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے ناٹ اونلی پاکستان but the entire world. You can see Strait of Hormuz, the way it has created such a turmoil in the world economy. تو یہ چیزیں جو ہیں that will definitely gonna affect Pakistan very hard. تو پاکستان نہیں چاہتا پاکستان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں with the entire Muslim world چاہے وہ پھر آپ کے عرب ورلڈ ہو یا چاہے وہ آپ کا ایران ہو کیونکہ پاکستان ہوسٹس بوتھ دی پیپل. پاکستان جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی کو بھی ہوسٹ کرتا ہے اور سنی کمیونٹی کو بھی ہوسٹ کرتی ہے. بینگ اے سنی اسٹیٹ وہ جو ہے سنی تو ظاہر ہے تو پاکستان کے دونوں کے ساتھ بڑے ایفیلیشنز ہیں. ایز فار ایز پاکستان نے ابھی تک کیونکہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو پاکستان نے کوشش کیا تھا کہ میڈیشن کا رول پلے کرے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ اینڈ پاکستان ڈیڈ دیٹ ویری ویل. اور ابھی بھی جو ہے if you look into deep تو چاہے سعودی عرب کی گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ ایران کی گورنمنٹ ہو I'm not talking only about Saudi Arabia. When I just talk about Saudi Arabia I mean the entire Middle East countries. وہ سب پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر ایران کا اگر آپ دیکھیں ایران کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں تو باقاعدہ پاکستان کو چیئر اپ کیا گیا کہ تھینک یو پاکستان. سو دیٹ مینس کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اچھا اپنے کارڈز جو ہے پلے کر رہا ہے اینڈ اٹ شوڈ. یعنی جس طرح آپ نے اس پر اپنا نظر پیش کیا پاکستان اپنے مفادات اور اس خطے میں کیا پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پر ابھر رہا ہے یا پاکستان کی جو موجودہ میڈیشن کی جو اس کے لیے کاوشیں ہیں جو اس کے ایفرٹس ہیں کیا یہ صرف ایز اے فیسیلیٹیڈ یا صرف گڈ آفیسز کی حد تک محدود ہیں یا پاکستان حقیقی معنوں میں میڈیشن کے لیے تیار ہے؟ اور موجودہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے چائنا کے ساتھ اس پر بات چیت ہوئی اور ہمارے پاکستان میں منسٹریل لیول پر جو فارن منسٹرز کی یہاں میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد 5 نکاتی جو فارمولا پیش کیا گیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گڈ آفیسز ہے پاکستان ایز اے فیسیلیٹیٹر اسٹیٹ کردار ادا کر رہا ہے یا پاکستان حقیقی معنوں میں میڈیشن کا اس میں سخت بھی ہے جیسے ماضی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان ماضی میں بھی 2 میجر پاورز کے درمیان انہوں نے تعلقات کی کڑیاں انہوں نے جوڑ دی تھیں. تو موجودہ پاکستان کی میڈیشن اور پاکستان کے ایفرٹس پاکستان کی کوششیں آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کو جب جب چانس ملا ہے پاکستان ہیز پرووڈ ہر سیلف ٹو بی اے ویری گڈ میڈیٹر اے ویری گڈ آربیٹریٹر. اور پاکستان نے 1960s میں پاکستان واز دا ون جنہوں نے چائنا کو ویسٹرن ورلڈ میں انٹروڈیوس کرایا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں
پاکستان واز دا ون جس نے ایک سویٹیبل ٹیبل جو ہے وہ پرووائڈ کی فار یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹو ڈی ایسکلیٹ دا وار آن ٹیرر طالبان کے ساتھ. اور دا سیم وے پاکستان واز دا ون which mediated between, to lesser down the tensions between Arab world and Iran. شمس صاحب آپ دیکھیں پاکستان جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک ایسے موقع ڈھونڈے جہاں پر پاکستان اپنا اچھا رول پلے کر سکے، اور یہ موقع پاکستان کو اس کی جغرافی کے لحاظ سے بار بار ملتا آیا ہے اور پاکستان اس کو اویل کرتا آیا ہے. جیسے آپ نے کہا شمس صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ صرف گڈ آفیسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. نو، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پرووائڈنگ دی گڈ آفیسز بٹ پاکستان از ویری مچ پریکٹیکل ان ٹو دس گیم. پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ڈی ایسکلیشن ہو، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ رہی ہے. پاکستان نوز کہ ایک میجر وار جو ہے وہ کس طرح ایک کنٹری کو 50 ایئرز بیک لے جاتا ہے، اور پھر اب وہ پرانا وقت نہیں رہا کہ ایک کنٹری میں اگر وار چل رہی ہو تو وہ صرف اس کو افیکٹ کرے. انفارچونیٹلی اف دیر از اے وار، the war escalates, it will definitely have the domino effect on the entire region, اور پاکستان will be the one to be affected کیونکہ پاکستان hosts both the people. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران کو بھی اور سعودی عرب کے بھی. جہاں تک شمس صاحب آپ نے پاکستان کے میڈیشن کی بات کی کہ چائنا ہمارا جو فورن منسٹر کا وفد گیا تھا اسحاق ڈہر صاحب گئے تھے، تو بڑا زبردست انہوں نے 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس کو ٹیبل پر رکھا، جس میں خاص طور پہ ہائی لائٹڈ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ لوگ سیز فائر کریں، کیونکہ یو کین ناٹ فائنڈ جو ابھی حالات ہیں اس میں تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے. آپ نے سب سے پہلے سیز فائر کرنا ہے، نمبر 1. پھر پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ٹینشنز جو ہیں اس کو ایز اپ کریں. تھوڑے سے بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے، جو ٹریک 2 ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں، ٹریک 1 ڈپلومیسی میں تو ہمیشہ آفیشیلز جو ہیں دے آر انوالو. ٹریک 2 ڈپلومیسی میں دیدانت کی طرف بڑھیں، جیسے کولڈ وار کے پیریڈ میں یہ ایگزیکٹلی سر ٹینشنز کو نارملائز کیا جائے. بالکل شمس صاحب. تو پاکستان نے یہ کہا، اور دوسرا پاکستان نے یہ کہا کہ آپ لوگ پلیز انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی تھوڑی سی قدر کر لیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا کا جب اگر آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ بائی دا لا چلیں گے تو یہ چیزیں ساری، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ملٹری جو ان کے گراؤنڈز تھے ان کو آپ نے ہٹ کیا، دین یو ہٹڈ، آپ نے نیوکلیئر پاور کے جو ہے اس کو ہٹ کیا اور اللہ نے بچایا. اس کے بعد آپ جو ہیں اسکولز کو آپ نے ہٹ کیا. سو پاکستان از ڈوئنگ اے ویری گریٹ جاب. اور اگر بالفرض یہ وہ نہیں بھی ہوتے، اگر یہ ٹاکس جو ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی ٹرمپس ایڈمنسٹریشن از کنسیڈرنگ اٹ ویری ویری وہ ان کو بڑا پرومیننس دے رہی ہیں کہ بالکل یہ ٹاکس انیشیٹ ہوئے اینڈ دے وانٹ دس ٹو بی ہیپن. اور ایران جو ہے وہ کچھ ظاہر ہے ایران کے تحفظات اس لیے ہیں کہ ایران کو بار بار جو ہے وہ ڈیسیو کیا گیا، دھوکہ ملا ہے. تو ایران ایک بڑا جو ہے گارنٹر مانگتا ہے، کہ بڑی گارنٹیز مانگتا ہے. یقیناً آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ جنگوں کے بھی کچھ وار ایتھکس ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل لا میں بھی ان کو واضح کیا گیا کہ سویلینز کو اور نہتے لوگوں کو جنگ سے ایگزمپٹ کیا جاتا ہے، اور عام سویلین آبادیوں کو اور دشمن کو بے خبری میں یا الٹیمیٹم دیے بغیر اس کو مارے جانا، یا جس کو ہم اسٹریٹجم کہتے ہیں اس کو آپ اپنا سکتے ہیں. لیکن اس طرح اگر دنیا بے لگام ہوتی ہے اور ہم ایک انارکی کی طرف بڑھتے ہیں تو یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ہر لمحے یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ورلڈ وار 3 کے لیے وہ یہ ٹریگر ثابت نہ ہو یہ حالات. تو ایسی حالت میں جب کہ دنیا ملٹی پولرٹی کی طرف بڑھ رہی ہے یا ملٹی پولر ہو چکی ہے، تو چائنا اور رشیا، ایران اور یو ایس کی اس جنگ میں وہ کس حد تک اسٹیک ہولڈر ہے، اور مڈل ایسٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یا مڈل ایسٹ کی فیوچر پالیٹکس کیا ہوں گی ان کیس اگر ایران یہ جنگ جیت جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ایران مڈل ایسٹ کا سرپرست تصور کیا جائے گا، یا ادروائز وہاں سیکیورٹی کے حالات یا جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے مڈل ایسٹ کے لیے، خاص کر جو سعودی عربیہ ہے، تو کیا اس میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں؟ شمس صاحب،
جان میئر شیمر جو ہیں وہ ایک پروپوننٹ ہیں ریئلسٹک تھیوری کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہسٹری میں اتنا بڑا بلنڈر نہیں ہوا تھا جتنا بڑا بلنڈر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے یہ وار انیشیٹ کر کے. اچھا یہ موجودہ ایران جی ایگزیکٹلی یہ جو ایران والا وار ہے اس کو انیشیٹ کر کے یہ بہت مس کیلکولیٹڈ موو تھا فرام ٹرمپس ایڈمنسٹریشن. اور اس کے بڑے فار ریچنگ اینڈ وائی ڈیڈ اٹ انوالو کیونکہ یہ شی واز بین انوالوڈ بائی دی اسرائیل لابی. کیونکہ اسرائیل لابی جو آئی پیک ہے وہ بہت ڈیپلی جو ہے وہ انڈلجڈ ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں. تو اینی ویز ابھی یہ وار ہوئی ہے اینڈ دس از ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار بوتھ دا اسٹیٹس, چاہے وہ یو ایس اے ہو اور چاہے وہ ایران ہو, کیونکہ یہ اے سیمیٹرک وار ہے. یو ایس اے نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایران کی جو ہے اسٹریٹجیکل موو ایسی ہوگی. ایران نے بڑا وائسلی کھیلا ہے اور بڑا زبردست اپنا ٹرمپ کارڈ انہوں نے جو ہے اسٹریٹجک جو ایک اے سیمیٹرک وارفیئر کی جو اس نے ایک نیو ڈائمنشن سیٹ کی ہے وہ بڑا زبردست ایران نے, جس سے ایک پوری دنیا میں یہ میسج کیا ہے کہ نو میٹر ہاؤ مچ بگر یور اینیمی از, اف یو ہیو اے ویری clever, foxy, strategic moves, you can, be in a victory line. And that's what Iran did. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگ خندق یاد آتی ہے جب سلمان فارسی نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ جو تھا وہ چاروں طرف سے پیک تھا ماؤنٹینیس ریجن سے, لیکن وہ جو ایک سائڈ تھا وہ کھلا تھا اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ ٹرنچ ڈگ کریں, تو وہ پالیسی کامیاب ہوئی اور مسلمان وہ جنگ جیت گئے تھے. تو یہ صرف آپ کی جو ہے اسٹریٹجک موو ہے. اور ایز فار ایز آپ نے کہا کہ یہ جو ڈویژن ہے ایکویژن کی, دیکھیں امریکہ جو ہے, امریکہ, انڈیا, اسرائیل اور خیر میں کافی وہ آگے نہیں جاتا, مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز بھی ہیں, دے آر اسٹینڈنگ آن دا سیم پیج. اور اگر آپ دوسری ڈویژن دیکھیں تو آپ کو رشیا, چائنا, ایران, یہ آپ کو جو ہے ایک الگ ایکویژن نظر آتی ہے. اب اگر آپ ورلڈ وار 1 دیکھیں, ورلڈ وار 2 دیکھیں, تو وہ جو الائنس پاور تھے اور سینٹرل پاور تھے, دیکھیں اسی طرح ڈویژنز پھر بڑھتی ہیں. اور رشیا جو ہے, رشیا ول ڈیفینیٹلی گو, دیکھیں نو میٹر دیر از نو مورالٹی, دیر از نو ڈسپلن ان میکیولی ورلڈس آف جو میکیولی پرووائڈ کرتا ہے ایگزیکٹلی, وہ کہتا ہے مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بحث. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو بڑی اسمارٹلی کھیلنی ہوتی ہیں. یہ وار جو ہے دس از ڈیفینیٹلی, یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک تھوسیڈائی ٹریپ ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے جو ہے تھوسیڈائی ٹریپ میں وہ جو اینشینٹ وار ہوئی تھی تو اس میں ایتھنز اور اسپارٹا وہ کیا کہتے تھے کہ ایک پاور اگر آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, رولنگ پاور جو ہے, ایگزیکٹلی سر, تو دوسری پاور اگر اپ رائزنگ ہو رہی ہے تو وہ پہلی والی پاور اس پر اٹیک کرتی ہے. اب ذرا اٹیک کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے, یہ زیرو سم گیم کی طرف نہیں جا رہا معاملہ. شمس صاحب یقیناً دیکھیں ابھی جو ہے نیوکلیئر پاور سٹیٹس دنیا میں 9 ہیں, جو کہ پاکستان اور میں اگر ورلڈ پاورز کی بات کروں تو رشیا, چائنا, امریکہ, انڈیا, یہ سب جو ہے ایگزیکٹلی. تو اب جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں وار کر سکتے. تو یو ایس اے نے ایک طریقے سے پہلے وینزویلا پہ اٹیک کرنا, اس کا آئل ریزرو جو ہے سارا کیپچر کرنا, اینڈ ناؤ اٹیکنگ آن ایران. اور ایران اور وینزویلا دونوں اگر آپ دیکھیں دے ور ویری مچ ڈیپلی انڈلجڈ ان اکنامک ٹرمز ود چائنا, کیونکہ دا ڈے بیفور امریکہ جب اس نے کیپچر کیا تھا نکولس مڈورو کو, جب ان کو لے کر گئے تھے ایگزیکٹلی ایبڈکٹڈ, یس ایبڈکشن از دا ویری گڈ ورڈ. تو انہوں نے جو ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے چائنا کے ساتھ بڑی ڈیل سائن کی تھی. تو اسی طرح ایران جو ہے اس نے $400 بلین کا, پاکستان کے ساتھ تو چائنا نے $62 بلین 64 کا کیا ہے, لیکن ایران کے ساتھ چائنا نے $400 بلین کی جو ہے ڈیل سائن کی ہے. تو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہے ایک ورلڈ پاور کے طور پہ چائنا ابھرے. تو یہ ایک طریقے سے ایک آپ کہہ لیں کہ عام ٹوسٹنگ چیک کرنا کہ کتنے مسلز ہیں کیا ہے. تو امریکہ کو جو ہے یہ ایک طریقے سے اس کا ایک تھوسیڈائی ٹریپ کا بھی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیو کولڈ وار سٹارٹ ہوا ہے اور جس میں چائنا کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر چیک رکھا جائے اور اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہے ان کو انسرکل کیا جائے, جیسے ماضی میں
कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर के ख़िलाफ़ ये हुआ है। यानी आप समझते हैं कि जो दूसरे मामला चल रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये जज्बियात हैं इस न्यू कोल्ड वार के। एग्जैक्टली शम्स साहब, अगर आप देखें तो देखें दुनिया में जो है ना 16 बार 16 टाइम्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जब तक ह्यूमन हिस्ट्री रिकॉर्डेड हुई है 16 टाइम्स जो है वो एक पावर जो सस्टेनेबल रूलिंग पावर थी, दूसरी पावर उसके जब आ रही थी पास तो उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने वॉर की है। उसमें सिर्फ 4 टाइम्स जो है वॉर नहीं हुई है, जिसमें एक लेटेस्ट 1991 का आपको डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया मिलता है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जब जंग थी कोल्ड वॉर, तो रशिया वो वाला पावर था जिसने कम्युनिज्म के जिसने वो नहीं किया, एस्केलेट नहीं किया, उसने वॉर नहीं इनिशिएट की, ना ही अमेरिका ने की। हालांकि U2 इंसिडेंट हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बट स्टिल दे डिडंट वेंट फॉर वॉर। तो ये एक वाहिद ऐसा आपको वो मिलता है। लेकिन आपने कोल्ड वॉर की बात की, देखें कोल्ड वॉर तो यूएसए और चाइना के बीच में तभी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। जब वो ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में टैरिफ वॉर स्टार्ट की थी बिटवीन यूएसए एंड चाइना, तो वो टैरिफ वॉर जो है एस्केलेट करती गई और अब वो जो है आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो, और जाहिर है जब आप एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के उसमें आते हैं लेंसेज में, फिर आपकी जो है डिविजन्स आती है रीजन्स में, आप जो है अपने अपने पार्टनर्स को, इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। पाकिस्तान ना तो टोटली चाइना के ब्लॉक में है, ना ही टोटली यूएसए के ब्लॉक में है, ना ही रशिया के ब्लॉक में है। पाकिस्तान इस टाइम जो है बड़ी ज़बरदस्त आर्टिकुलेटिव फॉरेन पॉलिसी जो है उसको प्रोसीड कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए आगे बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो एक कॉमन टेबल प्रोवाइड कर रहा है जहां पर तीनों जो हैं वर्ल्ड पावर्स दे कैन सिट एंड हैव अ टॉक। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें इंडिया की भी अगर मैं बात करूं, India is very much exposed in this war, Shamsa. Yes. India exposed हुआ है to the world leaders, to the world politics. India की जो nefarious intentions है, when I talk about nefarious intentions, I mean her, उसके जो मतलब नेक इरादे नहीं थे। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो हमारा जो गवादर पोर्ट है, yes. उनका जो है चाबहार पोर्ट, सर चाबहार पोर्ट में देखें आपका, हालांकि आपने 10 साल की वहां पर जो है एग्रीमेंट की थी, बट द वे यू विड्रॉ इट, और फिर उसके बाद जो है द डे यू वेंट टू इजराइल एंड द वेरी नेक्स्ट डे इजराइल अटैक ऑन ईरान, तो ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिकल जो है दुनिया सब समझती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जो एक बड़ी ही बिलो द बेल्ट उन्होंने जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान के बारे में, दैट इज़ वेरी मच कंसर्निंग, कि वो नहीं चाहते पाकिस्तान को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस मिली है। पाकिस्तान ने इस पीस टॉक्स को इनिशिएट किया है कि ये वॉर एस्केलेट हो, तो सॉरी डी एस्केलेट हो, तो इस वजह से जो है इंडिया जो है वो हजम नहीं कर सकता यकीनन। और मौजूदा रिसेंटली उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह की तरफ से, यानी जो नुक्ता आपने रेज किया है कि पाकिस्तान एक तरफ मीडिएशन के लिए और एज ए आर्बिट्रेटर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को डाइवर्ट करने के लिए या इस पूरे अमल को सबोतेज करने के लिए उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर है जो भी है वो अब तक जारी है, या शायद वो PL-15 की मार भूल गए हैं। तो यकीनन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा ना हो कि एक मिडल पावर से ग्लोबल मीडिएटिंग पावर के तौर पर इमर्ज हो। तो सर मौजूदा जो कशीदगी है US ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके आलमी मईशत पर और ख़ास कर तेल के मार्केट्स पर यानी जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? शम्स साहब अगर आप देखें दुनिया ने जो तरक्की की ना, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आपका जो पुश करने वाला मोस्ट प्रोमिनेंट एक कंपोनेंट था, दैट वाज ऑयल। ऑयल जो है दैट इज़ नीडेड। आप 10 बार जो है, आप 100 बार जो है वो इसका कोई अल्टरनेट लाएं, चाहे वो आप सोलर एनर्जी के तौर पे लाएं, विंड एनर्जी के तौर पे लाएं, वाटर हो, थर्मल हो, नॉन कन्वेंशनल जितने भी आपके वो हैं, लेकिन बट स्टिल यू नीड ऑयल। आपका जो हाई ऑक्टेन ऑयल है, आपके जो दूसरे जो है बूस्टर ऑयल्स हैं, वो जो है वो आपको चाहिए टू रन ऑल दिस हैवी मशीनरी। तो उसके लिए जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऑयल इज़ स्टिल वेरी रेलिवेंट। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ शम्स साहब कि
یہ جنگ جو ہے دس از ناٹ اونلی دی فائٹ بٹوین ٹو گریٹ پاورز، دس از دی فائٹ آلسو یو نو ٹو ڈی اسٹیبلائز ڈالر. اب ڈالر جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا ورلڈ پالیٹکس میں جب یو ایس اے واز دا ون کہ جنہوں نے ڈالر کے جو ہے 30 آؤنس پر لیٹر جو ہے انہوں نے بیرل وہ انہوں نے سیٹ کیا تھا. پھر انہوں نے وہ جو پیٹرو ڈالر ڈیل سائن کی تھی ود عرب ورلڈز جب 1970s میں عرب امبارگو لگا تھا، آئل امبارگو عرب اسٹیٹس نے لگایا تھا اسرائیل عرب وار کے بعد. تو دنیا کو یہ چیز سمجھ آئی کہ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ہے وہ بڑا ایکٹیو، انہوں نے بڑا جو ہے اسمارٹلی موو کیا. انہوں نے ڈالر کے پرائزز سیٹ کر کے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو ڈالر اور گولڈ میں کنورٹ کر دی. تو یہ جو برکس کنٹریز ہیں جو برکس سے ابھی پلس ہوتے جا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ اس میں آیا اور کافی ادر کنٹریز ہیں جو کہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آبزرور اسٹیٹس ہیں رائٹ ناؤ. تو یہ برکس جو ہے دس از یو نو کریٹنگ اے گریٹ چیلنج فار یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈالر کے لیے بڑا گریٹ چیلنج ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ آئل، یس آئل از اسٹل ویری ایکٹیو ان دس ورلڈ پالیٹکس، اور آئل جو ہے یہ آپ کے جو پرائزز ہیں اس کو کیونکہ یو ایس اے جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ لون جو ہے وہ یو ایس اے لے چکا ہے، اور یو ایس اے جو ہے وہ لون کے بہت برڈن میں ہے اس وقت. تو وہ سنیکس موو جو ہے وہ کھیلتا رہتا ہے. اینی وے دیٹ از یو نو اکانومک پالیٹکس وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی جو ہے اس میں آج کل کی جو یہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف ڈالر، کیونکہ آپ اس جنگ میں دیکھیں جب ایران نے چوک پوائنٹ جو ہے وہ اس کو فریز کیا اسٹریٹ آف ہرمز کو، سو دا ویری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ وچ ایران گیو واز کہ جو بھی ملک اپنی شپس کو جو ہے وہ گزارنا چاہے وہ ہم کو یون اور روبل میں پے کر کے گزار سکتے ہیں. سو دیٹ واز اے ویری یو نو اسٹریٹجک موو، جس سے وہ ایک انٹینشن ظاہر ہو گئی چائنا کی کہ واٹ ڈز ایکچولی چائنا وانٹس. اور ایران جان بوجھ کے بھی یہ کرتا ہے تاکہ وہ امریکہ کو اس چیز سے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے تحفظات ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ورک آؤٹ کرتی ہے ورلڈ پالیٹکس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ فلی سپورٹڈ ہے فرام دی ادر ورلڈ پاورز جو کہ اینیموسٹی رکھتے ہیں یو ایس اے کے ساتھ. ابھی بلکہ آپ دیکھیں آپ کو ہسٹری میں ہائی ملتا ہے ریٹ جو بیرل ہے اس کا آئل کا، تو یہ ڈیفینیٹلی اور جو ہے وہ آسمان تک جائے گا سر، اور اس کے افیکٹ پوری دنیا کو جو ہے ایک اکانومک ریسیشن نہیں بلکہ ایک اکانومک ڈپریشن آئے گا پوری دنیا میں سر. یقیناً یعنی ان کیس اگر یہ مزید اسکلیشنز بڑھتی ہیں تو ہم اسکلیشن اسپائرل کی طرف دنیا جا سکتی ہے، یا ورلڈ وار 3 کے جو خدشات ہیں خدا نہ کرے کہ وہ اسی طرح ہوں. تو ان کیس اگر یہ اسکلیشنز مزید بڑھتی ہیں تو پاکستان کا جو موجودہ ڈپلومیٹک آرکیٹیکچر ہے، کیا پاکستان ایز اے ٹرسٹڈ پیس بروکر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، یا پاکستان کے لیے پھر مزید مشکلات اس میں پیدا ہوں گی ان کیس اگر اس پروسیس میں میڈیشن کے عمل میں پاکستان اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پاتا؟ شمس صاحب اگر آپ دیکھیں پاکستان از اے ٹرسٹ وردی الائی، اور پاکستان نے ٹائم اینڈ اگین اس چیز کو پروف کیا ہے. لیٹ دا ورلڈ سے واٹ ایور دے وانٹ، لیکن یہ ہسٹری پروون چیز ہے. پاکستان از اے ٹرسٹ وردی الائی. پاکستان جو ہے دیکھیں انٹرسٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، اور فورن پالیسی کا انٹائر گیم اٹ از آل اباؤٹ دا ڈپلومیسی، اینڈ along you know within the framework of diplomacy you have to safeguard your self interest at any cost. Let me repeat it, at any cost. تو پاکستان وہ کرتا ہے and I think every state should do. یعنی پاکستان کی کریڈیبلٹی ایز اے میڈیٹر وہ قائم ہے، جیسے ماضی میں بھی پاکستان میجر پاورز کے درمیان انہوں نے جس طرح ڈپلومیٹک چینلز اوپن کروائے ہنری کسنجر کی آمد، اور پھر امریکن پریزیڈنٹ 1972 میں آئے اور چائنا کی وزٹ انہوں نے کی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا اسی طرح جو کریڈیبلٹی کا جو ماضی رہا ہے، اور پھر یو ایس طالبان ٹاکس جس کے نتیجے میں دوحہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور پھر ریسنٹلی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان پاکستان نے ان کے ریلیشنز کو نارملائز کروایا. تو موجودہ تناظر میں پاکستان کیا کامیاب ہو پائے گا سر؟ شمس صاحب پاکستان جو ہے اس کی ہمیشہ ٹریک 1 پالیسی جو ہے ڈپلومیسی وہ اس کی ہمیشہ ایکٹیو رہی ہے.
چاہے وہ اس کا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، حتیٰ کہ جب ہمارے انڈیا کے ساتھ وارز ہوتی تھیں، اسکلیشن ہوتی تھی، اسکرمشز ہوتی تھی، پاکستان ہمیشہ جو ہے اولیو لیو جو ہے وہ اس کو وہ کرتا تھا، پریزنٹ کرتا تھا کہ پلیز آپ آئیں، بیٹھیں ایک ٹیبل پہ، کیونکہ دونوں بہت بڑی جو ہے وہ ایک پاپولیشن کو جو ہے ہوسٹ کرتے ہیں، اور بہت بڑی ہائیلی جو ہے وہ ایک، اور سیم ہماری ہسٹری رہی ہے ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں، سو وار جو ہے وہ ہمارے فیور میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ ڈپلومیسی کو جو ہے اس کو ہمیشہ اس فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھے، اور ابھی جو یہ میڈیشن کا رول پاکستان پلے کر رہا ہے بٹوین یو ایس اے، اسرائیل اینڈ ایران، تو اس میں جو ہے دیکھیں شمس صاحب، آپ کی ڈپلومیسی کامیاب تب ہوتی ہے جب آپ کے دونوں، آپ اگر کسی کے بیچ میں جاتے ہیں اور آپ اگر آربیٹریشن کا رول پلے کرتے ہیں، تو دونوں پارٹیز کا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور وہ کانفیڈنس اس وقت اگر آپ دیکھیں، یو ایس اے کا بھی پاکستان پر کانفیڈنس ہے، باقاعدہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کو شیئر کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پرائم منسٹر آفیشیلی، کے یس جو دیے ایگزیکٹلی، گئے کہ ٹویٹ پاکستان کو، نے، جی سر، کہ پاکستان نے جو ہے وہ آربیٹریشن کے رول کو پلے کرنے کا جو ہے وہ ایک انڈیا دیا ہے، اینڈ دے ہیو ویلکم دیٹ۔ اور ایران جو ہے، ایران کے باقاعدہ میں نے آپ کو بولا ان کے پارلیمنٹ میں پاکستان شکرن کا جو ہے باقاعدہ نعرے جو ہے وہ سلوگنز ریز کیے گئے ہیں۔ تو بوتھ دا کنٹریز وہ خوش ہیں کہ پاکستان آئے اور ہمارے جو ہے بیچ میں جتنے بھی ڈفرینسز ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں۔ تو پاکستان کی، میں نے آپ کو کہا کہ ٹریک 1 ڈپلومیسی، ٹریک 2 ڈپلومیسی، اور پاکستان کی خاص طور پر ہائیبرڈ ڈپلومیسی، ہائیبرڈ ڈپلومیسی پاکستان کی اس وقت ایکٹیو ہے، جو کہ پوری دنیا نے اس کو جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ پاکستان نے اس وقت اپنے تھنک ٹینکس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، پاکستان نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو کیا ہوا ہے، آفیشیلی جتنے بھی ہمارے جو ایپیکس کمیٹی ہے ان کو پاکستان نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، پاکستان کے جو اپنے ایپیکس جو ہمارے پرومیننٹ لیڈرز ہیں، چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، یا چاہے وہ ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ تینوں جو ہیں دے آر ویری انٹو دس پالیٹکس، وہ جاتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے وہ بات کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ ایک ایسا سویٹیبل گراؤنڈ پرووائڈ کر سکیں کہ جس سے یہ وار جو ہے یہ ڈی ایسکلیٹ ہو اور یہ ختم ہو اور اس کا کوئی پروڈکٹیو حل نکل سکے، بیکاز دیٹ وڈ بی انڈائریکٹلی ویری بینیفیشیل فار پاکستان۔ پاکستان کی ناٹ افورڈ دس ٹرمائل اینی مور، شمس صاحب۔ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں اوور اسپائرل افیکٹس، یعنی کہ جس سے جو نہ صرف یہ اس خطے تک محدود رہا ہے اور پوری دنیا کی تیل کی سپلائی جو ہے، یعنی ایک شہرک سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس پر جو ایرانین ایمبارگو ہے، اور امریکہ جو پاور پروجیکٹس کے ذریعے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایران کی طرف سے ایسیمیٹرک جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، تو کیا پاکستان کی سفارتی حکمت عملی ڈیٹرنس کرائسس یا ڈی اسکلیشنز، اسٹیبلٹی اور پریونٹیو انگیجمنٹس، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یقیناً دنیا میں تو ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کے یہی دو ہمارے پاس مینز ہے، تھرو پیسیفک مینز یا فورسفل مینز۔ تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اکارڈنگلی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ تھرو پیسیفک مینز پرامن ذرائع سے اور گڈ آفیسز سے، ڈپلومیسی کے اور میڈیشن ٹاکس کے ذریعے ان تمام تر معاملات کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ کیلکولیشنز شاید پاکستان بھی کر چکا ہے کہ پاکستان کو بھی اس کے بڑے ہیوی قیمت چکانی ہوگی۔ تو اس وقت پاکستان کی یہ کاوشیں جو کہ پاکستان ایران اور یو ایس جنگ کے دوران چل رہی ہیں، اس کی کامیابی کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں، اور پاکستان کو مزید کون سے ڈپلومیٹک چینلز کو اوپن کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہائیبرڈ ڈپلومیسی ہو یا شٹل ڈپلومیسی ہو، کوائٹ ڈپلومیٹک چینلز کو اوپن رکھا جائے، یا اس کو اسرٹیو ہونا چاہیے جیسے اوپن رکھا جا رہا ہے؟ شمس صاحب دیکھیں، یو ایس اے از لیفٹ ود نو ادر آپشن، کیونکہ اٹ واز اے ویری مس کیلکولیٹڈ موو، جو کہ ابھی اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے۔
اور And یو you ایس اے think جو they are coming to negotiation as a they will last definitely resort? has to They have they no will other. definitely have to شمسا because they have no other way. کیونکہ آپ دیکھیں ان کی جو میجر allies تھے یو ایس اے کے, they are not standing with her. وہ یو ایس اے کے ساتھ اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے. یوروپین ورلڈ نے جو ہے, انٹائر یوروپین ورلڈ نے جو ہے ڈینائی کیا کہ دس از ناٹ آر وار, وی ول ناٹ گونا فائٹ اٹ. اور مسٹر ٹرمپ ودرا ہونے کے Exactly, sir. سگنلز دے رہے ہیں. اور نیٹو جو ہے, نیٹو جو کہ ایک بہت بڑا الائنس تھا, نیٹو از آلریڈی یو نو لائک موونگ اے ڈیڈ مین. وہ ایک بالکل مردہ لاش بن چکا ہے, اس کے کوئی اتنے وہ. لیکن یہ ہے کہ نیٹو نے بھی جو ہے کہا کہ ہم اس وار کا پارٹ نہیں بنیں گے. اور اپارٹ فرام دیٹ, جس کے ساتھ یو ایس اے کے بہت زیادہ ریلیشنز تھے, چاہے وہ آپ قطر اٹھا لیں, چاہے وہ آپ سعودی عربیہ اٹھا لیں, چاہے وہ آپ یو اے ای اٹھا لیں, کیونکہ ابراہیم اکارڈ میں ٹرمپ نے یوز کیا ان کنٹریز کو تاکہ وہ ایک سیم پیج پہ آئیں. اور اس کے بعد قطر نے جو ہے وہ بومی جو ایک جیٹ تھا $400 ملین کا, وہ ٹرمپ کو گفٹ کیا. تو اس طرح وہ ٹرمپ بہت ایک اس کے بڑے ہوپس تھے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ میرے ساتھ جنگ میں میرا حصہ دیں گے. لیکن ویری ویری وائسلی پلیڈ بائی دی مڈل ایسٹرن کنٹریز. ایران نے جب ایئر بیسز پر اٹیک کیا مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ, اور باقی جو ہے ریفائنریز وغیرہ اور یہ جتنے بھی وہ ملٹری پوائنٹس تھے وہاں اٹیک کیا, تو یہ عرب ورلڈ کی ایک بہت وائس موو تھی کہ انہوں نے اس وار کو ایسکلیٹ نہیں کیا, انہوں نے اور پرووک نہیں کیا. انہوں نے اپنی ہار, ایک طریقے سے ہار تو نہیں کہہ سکتے, آف کورس نو کنٹری سو یو نو, کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے ان سچ مومنٹس, لیکن انہوں نے بڑی عقل مندی سے اس وار کو جو ہے لڑا ہے. تو ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ از فیلنگ الون, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از فیلنگ الون ان دس ورلڈ پالیٹکس. آئی لا کو جو ہے, انٹرنیشنل لا کو وہ جو ہے وہ نہیں دے رہے, رسپیکٹ نہیں دے رہے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے دیٹ سیمز ٹو بی اے ڈیڈ باڈی, کیونکہ وہ بالکل ایک پیپر ٹائگر کی طرح ہے. اٹ از ناٹ ورکنگ. سیکورٹی کاؤنسل, ایون اف سیکورٹی کاؤنسل گفتن برخاستن جسے وہ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ڈیفینیٹلی ایٹ اینی کاسٹ یو ایس اے ہیز ٹو کم, اور جو ایران ہے ان کو آنا ہے آخر, ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ ویری امیکیبلی. تھینک یو. بڑی اکیڈمک نظر ہے آپ نے اس پر رکھی. تو یقیناً پاکستان کس حد تک, یعنی جو موجودہ پاکستان کے میڈیشن پاکستان جو اپنا رہا ہے, کیا یہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے یا صرف کرائسس ڈرائیون ڈپلومیسی ہے, یعنی فار اے ٹائم بینگ, یا موجودہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اچانک پاکستان کو یہ خیال آیا کہ میڈیشن کی جائے؟ شمس صاحب, اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. اور جب بورڈ آف پیس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے انیشیٹ کیا تھا بھی ریسنٹلی, تو پاکستان اس میں جو ہے, پاکستان نے پارٹی بنا تھا, اس میں پاکستان ممبر بنا تھا اس بورڈ کا. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے, پاکستان کو بھی اندازہ تھا. دیکھیں ورلڈ میں پاکستان کو بڑا جو ہے کرٹیسائز کیا گیا ہوگا کہ آپ نے بورڈ آف پیس کیوں جوائن کیا. تو لیٹس پٹ اٹ دا ادر وے, اگر نہیں جوائن کرتے تو کیا فرق پڑتا. پاکستان نے جوائن کیا کیونکہ کبھی نہ کبھی پاکستان کو اس میں اپرچونٹی ملنی تھی. اور وہ اپرچونٹی کیا تھی کہ پاکستان نے جب یو ایس اے نے جب پاکستان اور انڈیا کے وار کو میڈیشن کا جب انہوں نے کہا کہ ہم میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پاکستان نے ویلکم کیا تھا. انڈیا نے ایٹ دا ویری فرسٹ مومنٹ ہیزیٹیٹ کیا تھا. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اینڈ یو ایس اے ڈو انڈرسٹینڈ سنسیئرٹی آف پاکستان, کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا سنسیئر الائی ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ چیز یقیناً آپ کو ان کے گڈ بکس میں ڈالتی ہے. تو پاکستان کی جو پریگمیٹک موو ہے, پاکستان کی جو بڑی کارڈیل موو ہے, دیٹ از ویری مچ کیلکولیٹڈ ان یو ایس ایڈمنسٹریشن ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. تو ڈیفینیٹلی اگر ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ جس کا کردار بڑا نیوٹرل رہا ہو, جو کہ خود جو ہے وہ ایک بہت گریٹ ہسٹری جو ہے اس کو انجوائے کرتا آ رہا ہو ود ورلڈ پاور, سو شی ڈو انڈرسٹینڈس دی مینٹل لیول آف آل دیز یو نو ورلڈ پاورز. تو ڈیفینیٹلی پاکستان از ون آف دا بیسٹ آپشن ٹو انیشیٹ دیس پیس ٹاکس. سر خلیل الرحمان صاحب, آخری کویشچن آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں. یقیناً آپ نے اس پر بڑی سراسر گفتگو کی ہے. بعض حلقوں کی طرف سے یہ ریومرز یا ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ موجودہ یو ایس جو کنفلکٹ ہے, کیا یہ حقیقی معنوں میں
کلچرل یا کلیش آف سیولائزیشن ہے، جیسے کہتے ہیں تہذیبی ٹکراؤ ہے، یا حقیقی معنوں میں یہ نیشنل انٹرسٹ سیٹسفیکشنز ہو رہی ہے؟ شمس صاحب، کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری سے پہلے اینڈ آف ہسٹری کی تھیوری آئی تھی جو کہ فرانسس فوکویاما نے پیش کی تھی کولڈ وار کے بعد، کولڈ وار کے تقریباً ایٹ دی اینڈ آف دی کولڈ. ہاں، تو انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یو ایس اے نے جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کر دیا ہے جو کہ کیپٹلسٹ ورلڈ آرڈر ہے، اور لبرل ویلیوز جو ہیں اس میں ڈومیننس رہیں گی، اینڈ دا انٹائر ورلڈ ہیز ٹو فالو دیٹ. لیکن سیمیول پی ہنٹنگٹن نے جب اپنی بک شائع کی، ایک آرٹیکل تھا پہلے، پھر بک شائع کی، جس میں انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری پیش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اگر ایک ورلڈ کا آرڈر کریٹ کر دیا ہے تو وہ سوٹیبل ہوگا فار دا انٹائر ورلڈ. انہوں نے کہا کہ دنیا میں اور بھی مختلف سویلائزیشنز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جس میں آپ کا چائنیز سویلائزیشن ہے، جس میں آپ کے آرتھوڈکس ہیں، مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، جوئش ہیں، بہت زیادہ سویلائزیشنز ہیں، اور ان سب کی جو ہے مور دین تھاؤزنڈز آف ایئر کی ان کی ہسٹری رہی ہے. دے کی ناٹ گیو اپ سو ایزیلی. یو ایس اے کی تو 300 سال کی لیگیسی ہے. سو ہاؤ کم کہ وہ اپنی اتنی لانگ لیگیسی کو جو ہے وہ فورگیو کریں. سو ڈیفینیٹلی کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری ونس اگین ان ہوئی ہے، جس میں اگر آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آفس میں، اور آگے پیچھے ان کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو کے وہ ہیں، وہ آفیسرز کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک طریقے سے ان کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں، بلیسنگز دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذہبی پیشوا تھے، آرچ بشپس. ہاں، تو وہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی شمس صاحب، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کروسیڈز کا وہ نام دے رہے ہیں، حالانکہ ٹوڈیز وارز آر ناٹ ہولی وارز اگر آپ دیکھیں. لیکن کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری بہت پرومیننٹ ہے، کیونکہ دو چیزیں جو ہیں وہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا ماسز. اگر آپ نے دنیا کو ڈیوائڈ کرنا ہو، لوگوں کے اندر آپ نے انتشار پیدا کرنا ہو، تو ایک آپ ریلیجن کو جو ہے وہ ڈوز ڈالیں، اور ایک آپ جو ہے وہ قومیت کا ڈالیں، نیشنلزم کا، جس طرح نازی جرمنی کا تھا. ایک بیس لیس سلوگن اگر وہ دیتے ہیں، جس طرح کے یعنی کہ نام نہاد معاملات کو مذہبی رنگ دینا اور قومی رنگ دینا، یا اس کو خاص کر زینوفوبک نیشنلزم کے طور پر اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی غلط ہوگا. تو یقیناً آپ کے ساتھ ہماری بڑی گرم نشست رہی، اور ہم نے مختلف پہلوؤں سے کوشش کی کہ اس کو ہم اکیڈمکلی اور سیاسی طور پر اس کو سمجھیں. محترم خلیل الرحمن کاکڑ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کو آپ نے دو چاند بخشے. تو یقیناً آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے اس